प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि मीडिया के लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। उनके पास स्किल्स होते हैं, उनके पास जहानत होती है, उनके पास वक्त होता है, लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं करना आता। वो खुद को कैसे मनवा सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत वो कैसे आगे आ सकते हैं। और उनके पास प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो खुद को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आज ये ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हम करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो राइटर हैं और ट्रैवलर भी हैं। उनकी ज़ाती किताब जो है वो एक है, लेकिन उसके साथ साथ वो 5 किताबें उसको शामिल करके, अपनी ज़ाती किताब को शामिल करके 5 किताबें जो है वो लिख चुके हैं। उनकी किताबों में तारुफ करवाते चलूँ। उनकी ज़ाती किताब है तसव्वुफ़ और आज के सूफ़ी, ये उनकी ज़ाती बुक है। उनकी बकिया किताबें जो हैं बिलाल कुतुब साहब के लिए उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, जिनमें से एक का नाम है बनामे खुदा और दूसरी का नाम है बनामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि तीसरी किताब वो लिख चुके हैं सूफी शौकत अली कादरी साहब की, वो है जी रूहानी तरबियत। और उनकी 5वीं और आखिरी किताब है सलीम गौरी साहब की और उसका नाम भी गौरी है। उनकी इंट्रो से लग रहा है कि बहुत ही दिलचस्प जो है वो शख्सियत है और वो आज हमें सबसे बड़ी बात है ये बताएंगे कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरियात जो अहम चीज़ है वो पैसा है। बात तो आपने सुनी होगी कि मनी है तो हनी है, लिहाजा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपने मेहमान की जानिब और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम माया शेख, आपका बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर मुझे बड़ी खुशी हुई है आज आपके स्टूडियो में आके अल जज़ीरा का जो आपने सेटअप बनाया है। मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह के सेटअप और भी होने चाहिए, क्योंकि मीडिया में आपको पता है जो नौकरियां वो ख़त्म हो रही हैं। जब वो इस तरह के वेब बेस्ड चैनल बनते जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और एक डिफरेंट सा एक अच्छा कंटेंट भी क्रिएट होता जाएगा। प्लेटफॉर्म होने चाहिए ताकि रोज़गार लोगों को मिले। और मीडिया में तो आपको पता है ना तनख्वाहें मिल रही हैं और डिलेज चल रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे वो हमारी यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की सर। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि आप आज हमें बताने जा रहे हैं कि आपके वाली बात की जैसे बेरोजगार बहुत हैं, लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं करने आते। तो इसी हवाले से फर्स्ट क्वेश्चन करूँगी कि अरबपति लोग कैसे ढूंढे जाए। अच्छा माया, मैं हमेशा से ये सोचता था कि जो बड़े बड़े राइटर्स हैं और ऑथर्स हैं, उन्होंने किताबें 35 किताबें लिखी हैं, मुख्तलिफ अखबारों में उनके कॉलम्स छप रहे होते हैं, लेकिन मैंने जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखी तो वो कोई अच्छी नहीं थी इतनी। तो मैंने सोचा कि अगर जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, अगर वो पैसे नहीं कमा सकता बहुत ज़्यादा तो फिर उसकी स्किल का क्या फ़ायदा। फिर मैंने एक गैप आइडेंटिफाई किया और वो गैप ये था कि जो अरबपति लोग हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है कि उनकी बात की जाए, उनकी किताबें कोई लिखे, उनका जो कंटेंट है, जो उन्होंने ज़िंदगी में जो तजुर्बात हासिल किए हैं, वो मरने से पहले वो किसी ना किसी को डिलीवर करके जाए। क्योंकि जब माया एक मुकाम आता है इंसान की ज़िंदगी में, जब उसको सारा कुछ वो ज़िंदगी में अचीव कर लेता है, तब उसके ज़िंदगी में एक मुकाम आता है कि वो चाहता है कि मैं अब सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो कुछ लोग लंगर खोल देते हैं, कुछ लोग मस्जिदें बना लेते हैं, कुछ लोग मदरसे बना लेते हैं। और जो हाई इंटेलेक्ट्स होते हैं उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि जो ज़िंदगी में उन्होंने प्रोफेशनली गेन किया है, जैसे अपनी एम्पायर्स बनाई हैं, जैसा वो पैसा कमाया है, वो हम दूसरों में ट्रांसफ़र करके जाएं। अब ये हमारी यूथ को आप बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पैसा जो है वो कैसे कमा सकते हैं, अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करें। जी बिल्कुल, उसमें ये मैंने गैप देखा कि वो चाहते हैं कि हम किताबें लिखें, लेकिन जो अरबपति लोग हैं, एक तो उनके पास स्किल्स नहीं होती, राइटिंग की स्किल्स, और दूसरा ना उनके पास टाइम होता है कि वो किताब को लिख सकें। फिर मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया, इसीलिए फिर मैंने 4 किताबें भी लिखी लोगों की, जिसमें सलीम गौरी साहब जो नेटसोल के CEO हैं, उनकी किताब मैंने लिखी। गौरी, उनको भी मैंने यही कहा कि जब आप मर जाएंगे तो आपका जो सारा जो नॉलेज है, जो IT से फील्ड से रेलिवेंट है, वो कब्र में जाएगा, वो कीड़े खाएंगे और वो किसी के काम नहीं आएगा। तो फिर मैंने उनको कहा कि आपकी मैं किताब जो है वो बनाता हूँ, और फिर हमने उनकी किताब जो है वो डिज़ाइन करनी शुरू की। ज़्यादा मसला ये होता है लोगों को, जो मुझे अमूमन जो लोग सवाल पूछते हैं, जैसे आपने भी कहा कि ये अरबपति लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हम इन तक अप्रोच कैसे करेंगे, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। उसके लिए ना बड़ी 2 आसानियाँ जो है वो फेसबुक ने और सोशल मीडिया ने कर दी हैं। इन लोगों के ना बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं।
آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو جن کے لیکچرز اور یوٹیوب پہ انٹرویوز موجود ہیں، آپ ان کو سننا شروع کر دیں، اور جب آپ ان کو سننا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ان کے بارے میں نالج اور ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آتی جائے گی. تو جتنی زیادہ آپ کسی کے بارے میں انفارمیشن اور نالج آپ کے پاس آ جائے گی اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے آپ کو ان تک پہنچنا. کیونکہ یہ فیئر ہوتا ہے نا، ہمارے دماغ میں فیئر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کیا کہہ دے گا یا ہم سے کوئی کیوں ملے گا. جب آپ اس کو یہ کہیں گے سر میں آپ کی زندگی سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے، تو وہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا بیہیو کریں گے. اور وہ بھی ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی بایوگرافی کو ترتیب کر دے. جی بالکل سر، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ارب پتی لوگوں کو ڈھونڈنا کیسے، ان تک اپروچ کیسے چاہیے، اور دوسری بڑی بات اس کے بعد یہ آتی ہے کہ لکھنا کیسے ہے. بک رائٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ اور طریقے سے کرتا ہے. جو عام رائٹر ہوتا ہے، ہر کسی رائٹر کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جی تو ان پہ کتاب کیسے لکھی کیسے لکھنی شروع کرنی ہے؟ جی مایا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے ان کو سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں، اور دوسری جگہ مختلف یہ جو سی اوز ہوتے ہیں، چیئرمینس ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، یہ مختلف کانفرنسز میں ایز اے گیسٹ اسپیکر جاتے ہیں، سیمینارز دیتے ہیں، کانفرنسز پہ جاتے ہیں. آپ اپنا جو پہلا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ وہاں کر سکتے ہیں. ان کی آپ اسپیچ سنیں جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں، اور اکثر وہ اپنے فیس بک پہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا آج یہ ایونٹ آ رہا ہے، ہم نے یہاں پہ ٹاک دینے کے لیے جانا ہے، یا ہم نے اس کانفرنس پہ شرکت کرنی ہے. وہاں پہ جائیں، ان کو فالو کریں، ان کی تقریر وہاں پہ سنیں. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہاں پہ 1-1.5 منٹ کی ٹاک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس وقت نا یہ بڑے فریش ہوتے ہیں، ان کو کوئی برڈن نہیں ہوتا آرگنائزیشن کا، اپنے کوئی کمپنی کے کام دماغ میں نہیں ہوتے. اس وقت یہ ایک نالج شیئرنگ کی پرپز سے آئے ہوتے ہیں کسی بھی کانفرنس میں لیکچر ڈلیور کرنے کے لیے. تو وہاں پہ موڈ بھی ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑے ہم متاثر ہوئے ہیں اور آپ کی ہم کتاب لکھنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. پھر دوسرا اب آپ نے پوچھا کہ لکھنا کیسے ہے. دیکھیں اس میں بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی جو لائف ہے، پہلے آپ ان کے ساتھ ایک گفتگو کا ایک سیشن رکھیں 1.5 سے 2 گھنٹے کا، اور ان کی آرگنائزیشن کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہ پڑھ لیں، ان کی یوٹیوب پہ لیکچر سن لیں. یہ ساری آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی. اس کے بعد پھر آپ ان کی لائف کے چیپٹرز بنا سکتے ہیں. جیسے بایوگرافیز آپ مختلف لوگوں کی پڑھیں پہلے، تو انہوں نے جیسے چیپٹر وائز جو ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، آپ ویسے ان کی ترتیب بنا لیں. اور پھر آپ ان سے جا کے کہیں کہ اس چیپٹر وائز میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ لگاؤں گا، اور 1-2 گھنٹے میں چیپٹر وائز آپ کی ریکارڈنگ کر لوں گا. پھر آپ اس سے ریلیونٹ چیپٹر سے ریلیونٹ ان سے سوال جواب کریں اور وہ ریکارڈ کرتے جائیں. ریکارڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو آپ ریٹن میں لے آئیں، اس کو آپ لکھنا شروع کر دیں. تو آپ کے اس طرح چیپٹر جو ہیں وہ بنتے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہماری ایک 2 یا 3 منٹ کی ٹاک کے بعد اپنی بایوگرافی کے لیے ہمیں ٹائم دے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر جستجو کتنی ہے، آپ کے اندر ہمت کتنی ہے کام کرنے کی. اتنا بڑا بندہ اتنی اچھی پوسٹ پہ ہے، جی، بات بھی نہیں سنتے تھے. وہ بات اسی لیے ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے، اور آپ نے کن الفاظ کا چناؤ کیا ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے. اور جب انہوں نے آپ ان کے آفس گئے ہیں، میں پرسنلی بتانے لگا ہوں، میں آپ کو سلیم غوری صاحب کا کرتا ہوں پرسنل ایکسپیرینس، وہ میں نے لکھی ہے. اچھا پہلے بلال کتب صاحب کا کرتا ہوں، کیونکہ بلال کتب صاحب کی میں نے لکھی کتاب، وہ NCA میں پڑھاتے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ اس طرح میں آپ کا لیکچر ارینج کرنا چاہتا ہوں، اس طرح میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ بیزی تھے. تو میں نے گارڈ سے پوچھ لیا کہ یہ کہاں جاتے ہیں، ان کا گھر کدھر ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کا گھر ڈیفینس میں ہے. تو جیسے ہی کلاس تھا تو وہی میں نے کہا سر مجھے آپ ڈیفینس میں ڈراپ کر دیں گے، میں راستے میں ڈراپ ہو جاؤں گا، میرا وہاں پہ جانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. تو جیسے ہی میں ان کے ساتھ بیٹھا، اچھا گاڑی بھی نا ایک بڑی کمفرٹیبل پلیس ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو آپ وہ بڑا ریلیکس ہوتا ہے بندہ اس وقت گاڑی چلاتے ہوئے، اور آپ 2 ہی لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں، تو اس میں بھی آپ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. اسی طرح میں سپیریئر میں کام کیا کرتا تھا. میں نے سلیم غوری صاحب کو کہا کہ میں آپ کا لیکچر ایک کروانا چاہتا ہوں، تو آپ لیکچر دینے کے لیے آئیے اور اپنی سکسیس سٹوری بتائیے اسٹوڈنٹس کو. وہ رضامند ہو گئے. وہیں پہ پھر میں نے ان کے ساتھ گفتگو اور مزید بڑھا لی، اور میں نے کہا جی آپ کا جو سارا کانٹینٹ ہے یہ تو بہت سارے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، پھیلنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ وقت لگاؤں گا اور کتاب لکھوں گا. وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میں بہت بیزی ہوں، میرا شیڈول ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں مایا، لکھنے کی نسبتاً بولنا آسان ہوتا ہے.
لکھنے میں آپ کو بڑا فوکس، بڑا ٹائم، بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے. اچھا جب میں چیپٹرز بنا کے ان تک گیا تو وہ لکھنا شروع کر دیا. تو جب لکھنا لگ گئے تو آپ کے لیے وہ آسانی ہوتی ہے، بولنے میں آسانی ہوتی ہے، لکھنے میں مشکل ہوتا ہے. اور پھر جب آپ آفس جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے، 1 دن جائیں گے آپ، 2 دن جائیں گے، 3 دن جائیں گے، تو یہ جو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کمٹمنٹ لیول بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی میں جس کے ساتھ تعلق بنانا چاہیں اس سے پہلے اس کی کمٹمنٹ لیول کو جج کرتے ہیں. وہ بے شک فارغ بھی بیٹھے ہوں گے دفتر میں، وہ کہہ دیں گے کہ ان کو واپس بھیج دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملاقات کا. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ جب آئیں گے پھر آپ کا بیہیویئر نوٹ کریں گے کہ آپ نے پہلا جملہ کیا بولا ہے. کہ پہلا جملہ آپ نے یہ بولا ہے کہ سر میں 3 دفعہ آپ کے پاس آیا، انتظار کیا اور آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. یہ بیہیویئر آپ کا باہر آ گیا. اور آپ نے اگر یہ کہا سر کوئی بات نہیں میں 3 دفعہ آیا ہوں، میں بڑا خوشی ہے کہ میں چوتھی دفعہ بھی آپ کے پاس آ گیا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ وہاں سے بیہیویئر آپ کا جج کر رہے ہوتے ہیں. اور بیہیویئر جب آپ کو جج کر لیں، جب ان کو بلیو ہو جائے دیٹ یو آر کمپیٹنٹ اینڈ یو آر ویری مچ انٹیلیجنٹ، تو پھر یہ آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے. پھر آپ کو ٹائم دینا شروع کر پھر ٹائم دینا شروع کر دیں گے. افورڈ نہیں کر سکتا لائک بک لکھنا، پھر اس کو آپ کو پتا پبلش کروانا، جو بھی ہے وٹ ایور، تو اس کے لیے کوئی دیکھیں پیمنٹ آپ نے ان سے لینی ہے. دیکھیں پہلا جو آپ کا ایکسپینس ہے وہ کوئی زیرو ایکسپینس ہے، کیونکہ آپ نے ایک ریکارڈر لے جانا ہے. موبائل میں بھی آج کل ریکارڈر موجود ہے، وہ جو بولتے جائیں گے وہ لکھتے جائیں، اس میں تو کوئی ایکسپینس نہیں ہے. پرنٹنگ کا جب کام آئے گا تو پرنٹنگ کے تو وہ پیسے تو 2-3 لاکھ روپے ہوتے ہیں تقریباً. وہ 1000 کتاب آپ کی چھپ جاتی ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اچھا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، یہ دونوں باتیں. دیکھیں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں نے 2 سال لگائے کتاب لکھتے ہوئے، اور جیسے ہی میں نے غوری صاحب کو کتاب پریزنٹ کی، میں نے ان کو کہا جی 1 ملین کا مجھے چیک بنا کے آپ دے دیں. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ میں نے 40-50 میں نے چکر ان کے پاس لگائے تھے کتاب بنانے کے لیے، کبھی ٹائٹل ڈیزائن کرنے کے لیے، کبھی ان کا فوٹو شوٹ کرنے کے لیے، کبھی ان کا لیکچر کہیں جگہ پہ ارینج کرنے کے لیے. تو یہ میرا کنیکشن ان کے ساتھ رہا. جب آپ ویلیو دے دینا کسی شخصیت کو اور اس کو محسوس ہو کہ اس نے میری لائف میں بڑی زبردست ایک ویلیو ایڈ کی ہے، then everyone is ready to pay. اوکے صحیح، گڈ ہو گیا سر. اچھا اب ہم نے ان کی بک لکھ لی، جی ٹھیک ہے، اب اس کی پبلسٹی کرنی ہے. جی بتائیں. پبلسٹی میں آپ نے اس کے 4-5 طریقے ہیں. آپ ان کے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز ارینج کرنے شروع کر دیں. اوکے. پہلا کام یہ ہو گیا. دوسرا کام یہ ہو گیا کہ آپ مختلف کالمسٹ کو بلائیں، ان شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات کروائیں اور ان کی ایک ٹاک کروائیں، جو کہ ٹاک ہو جس کو کہنا چاہیے انفارمل، آپ کی گپ شپ ہو. پھر ان کو کہیں کہ ان کے آپ کالم لکھیں. تو کتاب جو ہے وہ کالمز کے ذریعے مختلف جگہوں پہ پہنچتی رہے گی. اس کے بعد پھر مختلف میگزینز ہیں، ان کے مختلف میگزینز پہ آپ انٹرویوز کروانا شروع کرتے ہیں. انٹرویوز کے بعد جب انٹرویوز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو کتابیں ہیں آپ مختلف لائبریریز میں بھیجنا شروع کر دیں. جب آپ کتابیں لائبریریز میں بھیجیں گے تو اس میں بھی آپ کی جو بات ہے وہ آگے آگے پہنچتی جائے گی. اس کے بعد مختلف ریڈیو چینلز ہیں، آپ اس شخصیت کو ان ریڈیو چینلز پہ انوائٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو جیسا آپ کا ایک اپنا چینل ہے الجزیرہ، اس طرح کے اور بھی ویب ٹی ویز ہیں یا مختلف مارننگ شوز ہیں، وہاں بھی اس طرح کے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ نے اس بلینئر اور مختلف چینلز کے درمیان میں برج بننا ہے اور ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے مختلف جگہوں پہ. اس کے لیے بہت زیادہ پی آر کی ضرورت نہیں ڈیفینیٹلی ہے. تو اگر وہ نہیں ہوتی تو کرنا شروع کر دیں. کیسے؟ دیکھیں دنیا میں 1000 miles جرنی اسٹارٹ فرام اے سنگل اسٹیپ. جب میں بھی اس فیلڈ میں آیا تھا تو مجھے بھی کوئی نہیں جانتا تھا. میں نے آہستہ آہستہ علم کی دنیا واز مائی فرسٹ چینل جن کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد مختلف چینلز جو ہے وہ ملتے گئے، جڑتے گئے. کیونکہ دیکھیں آپ نے تمام یونیورسٹیز یہ چاہتی ہیں کہ مختلف سی اوز اور چیئرمینز ان کی کمپنی ان کی یونیورسٹی میں آ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایڈریس کریں، ان کو لیکچرز دیں. اب دیکھیں جو سی او ہے وہ بھی چاہ رہا ہے جانا، جو یونیورسٹیز ہے وہ بھی چاہ رہی ہے بلوانا، لیکن برج نہیں ہے درمیان میں. یو ہیو ٹو بیکم اے برج. آپ نے 1 by 1 سب سے رابطہ کر کے ایک دفعہ آپ نے اپنا لنک ڈیولپ کر لیتا ہے. یہ آسان نہیں ہے اتنا کام، جتنا ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا آپ کو، 1 مہینے میں یہ سارا کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن گیپ ہے. دونوں پارٹیز چاہ رہی ہیں، یو ہیو ٹو برج دیٹ گیپ.
جیسے پروگرام میں ہمیں گیسٹ ارینج کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کا پہلے کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں, پھر ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, پھر ریکویسٹ کرتے ہیں. تو لائک آپ کو اسی طرح سے اس پروسیجر کو کمپلیٹ کرنا ہے. پہلے آپ کو کانٹیکٹ نمبر لینا ہے, پھر گیسٹ سے بھی ملنا ہے جی, اس کے بھی وہ یہ نہیں کہنا کہ سر میں نے آپ سے بات کی تھی آپ مجھے ٹائم دے ہی دیں. وہی آپ کے والی بات کہ وہ دیکھے گا کہ آپ کا وے آف ٹاک کیسا ہے, جی, آپ کو بات کیسے کرنی ہے, آپ نے کسی کو اپنی طرف مائل کیسے کرنا ہے. بالکل آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کرو کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اتنی مزے کی بات ظاہرہ ہماری ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جن کی ہم بک لکھ رہے ہیں, جی, جو ارب پتی ہے, ان کی پبلسٹی کیسے کریں؟ ہاں ان کی پبلسٹی جیسے آپ ایک تو ہوگی کتاب کی پبلسٹی, ایک ہوگی اس شخصیت کی پبلسٹی. دیکھیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے, جو ایک بہت مقام جو بنا لیتا ہے نا شخص, اس کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے, گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں, وہ دنیا بھی گھوم پھر لیتا ہے, اس کو ساری دنیا کی انفارمیشن اور ساری پاورز اس کے پاس آ جاتی ہیں. پھر اس میں ایک جو حص جاگتی ہے وہ جاگتی ہے سیلف رسپیکٹ کی اور سیلف اسٹیم کی. وہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں, میں جانا جاؤں, مجھے لوگ دیکھیں, مجھ سے لوگ آٹوگراف لیں, ایک فیم, ایک شہرت, جی, مجھ سے لوگ سیلفیاں لیں. آج کل کے بچے ہیں وہ دوسرے دن اٹھ کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار اب میں اسکرین پہ بیٹھ گیا ہوں, مجھے تو فیم چاہیے, مجھے تو شہرت چاہیے. تو وہ تو پھر اتنی محنت کے بعد, اتنی اسٹرگل کے بعد پوسٹ پہ گئے ہوتے ہیں. اور انسان کو نا اپنی اچیومنٹس کی سٹوری سنا کے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, اس میں آپ نے اب یہ کرنا ہے, اس میں آپ نے ان کی پروجیکشن کے لیے آپ کے کوئی رابطے میں 30-40 ایسے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے جن کو آپ ان کے آفس میں لے کے جا سکیں, کیونکہ ان کا بار بار آفس سے نکلنا ان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. اور ان کو پھر ان سے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ شخصیت ہیں, آپ کو ان سب ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اب آپ غور کریں, ایک بلینئر کمپنی کا جو آنر ہے اس سے اسٹوڈنٹس ملنے کے لیے کتنا خواہش مند ہوں گے, کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں رچ ہوں, اور رچ لوگوں سے ملنے کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو. جب آپ ان کے ساتھ سوال جواب کریں گے تو آپ اس سیشن کو ریکارڈ کر لیں, اور ان کا پھر آپ ایک یوٹیوب کا چینل بنائیں, فیس بک بنائیں, ٹویٹر بنائیں, اسنیپ چیٹ, جتنی بھی یہ جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں یہ آپ ان کی ڈیزائن کر لیں, اور ایک ان کی بھی ویب سائٹ آپ ڈیزائن کر لیں. جب وہ سوال جواب کریں اس سیشن کو آپ ریکارڈ کر لیں. اگر وہ کہیں یونیورسٹی میں جا رہے ہیں کہیں سیشن کرنے کے لیے, اس سیشن کو بھی ریکارڈ کر لیں. اگر وہ کہیں ریڈیو پہ جا رہے ہیں تو اس ریڈیو سیشن کو بھی ریکارڈ کر لیں. تو وہ جہاں جہاں بھی جا رہے ہوں, جہاں جہاں بھی آپ نے ان کی سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے, ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں سیشنز کے, آپ ان کو ریکارڈ کرتے رہیں. اس کے بعد پھر آپ جو ان کی کتاب ہے اس کتاب کی ایک تقریباً رونمائی کریں. الحمرہ ہال میں 400-500 لوگوں کو انوائٹ کریں, اور جس میں شہر کے معزز لوگ جو اسکالرز ہیں, بڑے رائٹرز ہیں, یا ان کے دوست اپنے کوئی بلینئرز ہیں, ان کو انوائٹ کریں, اور اس سیشن کو بھی پھر سارا ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتے رہیں یوٹیوب پہ. جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے اس کو آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اور مختلف ویب سائٹس پہ اس کو آپ اپلوڈ کرتے رہیں. اچھا, پھر آپ کے لیے آسانی کیا ہوگی, جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے تو وہ اپنا بوسٹ کر سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ. ایک عام شخص کے لیے اپنی پوسٹ اور اپنی ویڈیوز بوسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پیسے لگتے ہیں نا. ان کے لیے $5,000-6,000 لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ان کو کہیں کہ میں آپ کے لیے یہ چینل ڈیزائن کرتی ہوں آپ کا, اور آپ کا یوٹیوب چینل, اور آپ اس چینل کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 1 لاکھ کر دیں. ان کا جو فیس بک کا جو پیج بنائیں گی آپ, اس پیج کو آپ 1 ملین پہ لے جائیں. تو اس طرح کیا ہوگا, جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ فیس بک پہ بھی شیئر ہوتی رہیں گی, وہ یوٹیوب پہ بھی شیئر ہوتی رہیں گی, اور ہر ایکٹیویٹی کو آپ نے $100-200 پہ بوسٹ کرتے رہنا ہے. تو اس میں جب وہ پیسہ نکلوانا مشکل ہوتا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں نا, لیکن جب آپ ان کو یہ کہیں گی کہ یہ چینل آپ کا بن گیا ہے اور آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے خود ہی اس کو بوسٹ کر دیں, تب ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. تب ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں, اور یہ میری ہی پراپرٹی ہے جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے. گڈ ہو گیا سر. ارب پتی لوگ اپنی پروفائل کیسے بنا سکتے ہیں؟ سب سے اہم کوسچن اور لاسٹ کوسچن ہے میرا آپ سے کہ ارب پتی لوگ اپنی پروموشن کیسے کر سکتے ہیں, اپنی پروفائل کیسے؟ پروموشن میں جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں, اب جو لیکچرز بھی بن گئے, آپ نے سب سے پہلے ان کا کانٹینٹ تیار کرنا ہے. جب ان کا کانٹینٹ تیار ہو جائے پھر اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دینا ہے. آپ ان کی ایک بڑی اچھی سی ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ایک مووی آئی ہے جو کہ باکسنگ پہ تھی, جو کہ اس نے
نام میرے ذہن سے نکل گیا, ایک ٹنڈولکر کی مووی تھی, ٹنڈولکر کی کسی نے مووی بنائی, سنجے دت کی مووی تھی ایک. پھر آپ اس کی لائف کو ڈاکومنٹ کر دیں. سنجے دت کی مووی تھی وہ سنجو, ٹھیک ہے نا, کتنی اچھی مووی انہوں نے بنائی ہے. اب جو بایوگرافی جو ہے نا, اس کو بایو پک کہتے ہیں, بایو ڈاکومنٹری کہتے ہیں, جو بھی اس کا نام ہے. اب آپ اس کی ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں, اینڈ دے آر ریڈی ٹو پے. دیر آر نو, ان کو کوئی ایسے پروفیشنل لوگ نہیں ملتے جو یہ سارا کام ان کا کر لیں. پھر آپ ان کا ایک بڑا اچھا سا فوٹو شوٹ کریں, ٹھیک ہے. فوٹو شوٹ کے بعد پھر آپ اس فوٹو شوٹ کو اس کے کتاب کے ٹائٹل پہ لگائیں, اور پھر اس کو پھر مختلف جگہوں پہ پہنچانا شروع کر دیں. تو جیسے جیسے آپ جو ان کا کانٹینٹ ہوگا, اور جو ان کی جو آپ سوچتی ہیں کہ ان کو شوق ہے, وہاں ان کا چیزیں پہنچانی شروع کر دیں. جیسے تمام لائبریریز ہیں پاکستان کی, 5000 بکس آپ پرنٹ کروائیں, اور ہر لائبریری میں 5 کتابیں بھیج دیں. پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کو بھیج دیں, جتنے بھی پاکستان میں کالمسٹ ہیں ان کو وہ کتابیں بھیج دیں, اور آپ ان کو کہیں کہ آپ ان پہ کالمس لکھنا شروع کر دیں, اور ان کی ٹاکس کروائیں مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف جگہوں پہ ان کو انٹروڈیوس کروائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں آپ غور کریں تو بہت زیادہ سیلیبریٹیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے کسی بھی کام کے لیے, فیتہ کاٹنے کے لیے, یا سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے. بزنس مین کو نہیں کرتے لوگ, کیونکہ بزنس مین کی پروفائلنگ نہیں ہوئی ہوتی. بزنس مین کا ایک فیم جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا. اب دیکھیں پچھلے جب ابھی الیکشن ہوئے ہیں, 300-400 سیٹس ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی, 10,000 لوگ ایسے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ کن لوگوں کو شوق ہے اپنی پروجیکشن کا اور اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا. تو سیاستدان از آن دا ٹاپ. وہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے بینرز لگاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ اخباروں پہ اشتہار دیتے ہیں, ٹی ویز کے انٹرویوز دیتے ہیں, پروڈیوسرز کو بھی پیسے دیتے ہیں, اینکرز کو بھی پیسے دیتے ہیں, بلا کے کھانے بھی کھلاتے ہیں. یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی کوئی بہتر برانڈنگ نہیں ہو پاتی نا, کیونکہ اب دور ڈیفرنٹ ہو گیا. اب دور بینرز کا نہیں رہا, اخباروں کا دور اتنا نہیں رہا, سوشل میڈیا کا دور ہے. اب جو شخص کسی کو بہتر طریقے سے سوشل میڈیا پہ پروجیکٹ کر سکے گا, پیپل آر ریڈی ٹو پے, because they are already spending millions of rupees on their projection. لیکن وہ رزلٹ اس طرح سے پروڈیوس نہیں ہو پا رہا. اس کے بعد پھر آپ مختلف جو پاکستان میں کانفرنسز ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں یا ورک شاپس ہوتی ہیں, ان کو اس میں ایز اے گیسٹ اسپیکر آپ انوالو کریں. ان کو کہیں جی یہ ان کا پروفائل ہے, آپ ان کو ایز اے گیسٹ اسپیکر اپنی کانفرنس میں ان کو انوائٹ کریں. تو مختلف اور بھی میگزینز ہیں جو یہ انٹرویوز چھاپتے ہیں ایسے لوگوں کا. آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے برج بن جانا ہے ان کے درمیان میں. جیسے آپ برج بنیں گے تو جو کتابیں آپ چھاپیں گے وہ کتابوں سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک تو وہ پوری پاکستان کی جو بک شاپس ہیں وہاں پہ کتابیں بکیں گی, اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. لیکن زیادہ فائدہ آپ کو تب ہوگا, یہ لوگ خود ہی زیادہ پرچیز کر لیتے ہیں کتاب, خود ہی پرچیز کر کے اور اپنے لوگوں میں دوستوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں. تو جیسے جیسے کتاب کم ہوتی رہے گی وہ آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور آپ ان کو کتابیں پرووائڈ کرتے رہیں گے. تو یہ ایک آپ کا کنٹینیوسلی آپ کا ایک ایفرٹ ہے جس میں آپ کو بینیفٹ ہوتا رہے گا. جس میں آپ نے اسٹارٹ میں تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنی ہے, تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی ہے, لیکن اس کا بینیفٹ آپ کو لائف ٹائم تک رہے گا. دیکھیے یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. آپ کے رابطے ہو جائیں مختلف جگہوں پہ, آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے. بس ایک دفعہ آپ نے تمام میڈیا ہاؤسز, کالمسٹ, ویب ٹی وی چینلز, مارننگ شو ہوسٹ رابطہ کرنا ہے. ایک دفعہ کر لیا پھر آپ کو جتنے بھی لوگ ملتے رہیں گے آپ نے ان کو گو تھرو کرواتے رہنا ان لوگوں سے. تو اس طرح آپ کا ون ون سچویشن ہے. اور 1 ملین 2 ملین روپیہ دینا ان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. اسی طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کو چائے پلا دی ہو. آپ ویلیو جب دیتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا نا بڑا مشکل ہوتا ہے پیسہ نکلوانا, آپ پہلے سروسز دیں. ہم غلطی یہ کرتے ہیں, ہم جاتے ہی نا پہلی میٹنگ میں یا دوسری میٹنگ میں پرپوزل ای میل ڈال دیتے ہیں. وہ پرپوزل میں اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے, وہ اماؤنٹ لکھے نا لوگ بڑا نا ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کام, پہلے کام کریں, اس کے بعد ان کو ریزلٹس نکال کے دیں. ایوری ون از ریڈی ٹو پے. زبردست, بہت زبردست. اپنے یوتھ کے لیے لاسٹ میں کوئی میسج؟ دیکھیں بہت سارے میسیجز تو میں نے آلریڈی دے دیے ہیں اپنی ٹاک میں. میرے خیال سے جو اس وقت جو ایرا ہے نا وہ ہے کولیبریشنز کا اور وہ ہے مرجرز کا.
اور جو ان کولیبریشنز اور مرجرز کو برقرار رکھنے کے لیے یا ان دونوں میں برج بنے گا اس کا فائدہ ہوگا، ایسے کیونکہ جابز کم آتی جا رہی ہیں، آپ بے روزگاری زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آپ نے کچھ ایسا کریٹیو کام کر کے دینا ہے ان لوگوں کو جس سے ان کی لائف میں ویلیو ایڈ ہو. اور جب آپ مختلف سیشنز میں جاتے رہیں گے، مختلف کانفرنسز میں، اکنامک فورمز میں، بزنس ٹاکس میں، مارکیٹنگ فورم بنے ہوئے ہیں، ایچ آر فورم بنے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ آپ کو وہاں مل جائیں گے اور آپ ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کریں اور آپ ان کے ساتھ بزنس شیئر کریں. ہر بزنس مین چاہتا ہے کہ مجھے کوئی آئیڈیا دے اور میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو ڈیفیشٹ ہے وہ آتا ہے بلیف کا کہ اعتبار کیسے کریں اس پہ، دوسرا کہ کمپیٹنٹ آپ ہیں یا نہیں، کہ میں آپ کو 50 کروڑ روپیہ لگا دوں آپ کے پروجیکٹ پہ اور آپ اس کو ڈبو دیں یا آپ اس کو کوئی 2 نمبری کر لیں. جس شخص میں 2 باتیں اس وقت ہیں، ایک تو وہ کمپیٹنٹ ہے اور دوسرا وہ ایماندار ہے، اس کے لیے بہت بزنس ہے پاکستان میں. ایسا تو ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے الجزیرہ نیوز کے لیے بھی کوئی میسج؟ الجزیرہ نیوز کو میں کہوں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی سکسیس سٹوریز ہیں یا جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو کور کریں، ان کی سٹوریز کو پروجیکٹ کریں. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے جب سے میڈیا چلتا ہے پاکستان میں، زیادہ تر ایکٹر، ایکٹریسز، سیاستدان اور اس طرح کے لوگوں کو زیادہ پروجیکشن ملتی ہے، اسپورٹس کے لوگوں کو. میرے خیال سے پاکستان اور دنیا میں بھی لوگ جو بزنس مین ہیں نا وہ دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے روزگار دینا ہے، انہوں نے ہی اب کوئی پروڈکشن بنانی ہے، انہوں نے چیزیں سپلائی کرنی ہے. تو ہمیں اپنے ہیروز جو ہیں نا وہ بزنس مین بنانے چاہیے تاکہ ان کا بھی نام ہو اور ان کو بھی فیم حاصل ملے، تاکہ لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں اس جیسا بنوں.